मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों की कलीसिया के नाम, फिलिपियों पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से हम तिलावत करेंगे उसकी 11वीं आयत तक। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। चुनाचा वाजिब है कि मैं तुम सब की बाबत ऐसा ही ख्याल करूं, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहते हो और मेरी कैद और खुशखबरी की जवाबदही और सबूत में तुम सब मेरे साथ फजल में शरीक हो। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूं और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए, ताकि उम्दा उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। ये कलीसिया जिसको पौलुस रसूल ने खत लिखा, ये पौलुस रसूल की खिदमत के वसीला से पैदा होने वाली वो कलीसिया है जो यूरोप में पहली कलीसिया मानी जाती है। और पौलुस रसूल ने इसे मेहनत के साथ कायम किया अपने साथियों के साथ। जब वो यूरोप में आया तो उसने यहाँ पर खुदावंद के कलाम की खिदमत की। और ये लोग जो थे इनमें से ज्यादातर की तादाद गैर अक़वाम से थी, मतलब ये बनी इसराइल से नहीं थे, गैर अक़वाम से थे। लेकिन इन्होंने जब मसीह को कबूल किया, जब इन्होंने मसीह की खुशखबरी को पहचान लिया और जान लिया, तो फिर ये खुदा के कलाम की खिदमत में आगे पेशरफ्त करने लगे। ये सिर्फ अपने ईमान की हद तक महदूद नहीं रहे। याद रखें, अगर आप अपने ईमान को महफूज रखना चाहते हैं तो मसीह की गवाही देना जरूरी। क्यों जी सर? अगर आप गवाही नहीं दे रहे तो आप अपने ईमान को खतरे में डाल लेंगे। एक सिपाही की एक्सरसाइज ये है, एक मसीही सिपाही की, कि वो मसीह की गवाही देता रहे। और जब वो मसीह की गवाही देना बंद कर देता है, जब वो मसीह की बाबत लोगों को बताना छोड़ देता है, तो उसका ईमान मुतजलजल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान आकर उसको बार बार मुख्तलिफ चीजों में उलझाना शुरू कर देता है और फिर उसकी जिंदगी सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। तो ये लोग जो थे, ये पौलुस के साथ खिदमत के काम में जुट गए। और पौलुस ने जब इन्हें यह खत लिखा है तो पौलुस कैद में है, लेकिन कैद में भी ये लोग बाकायदा पौलुस रसूल को मुआशी तौर पर रसद पहुंचाते थे, हेल्प करते थे। और इनकी कोशिश थी कि ये खुदा के कलाम के फैलाने में हर तरह से मुआवनत करें, रुपए पैसे के जरिए से भी, दुआओं के जरिए से भी, और खुद भी जाकर खुदा के कलाम की गवाही दें और खुदा के खादमों को फैसिलिटेट करें ताकि वो खुदा के कलाम को सुना सकें। तो खिदमतें कई तरह की हमें बाइबल मुक़द्दस में नजर आती हैं। सिर्फ खुदा के कलाम को सुनाना ही एक खिदमत नहीं। आज के दौरे हाजिर में लोग सिर्फ खिदमत इसी को समझते हैं कि इबादत गाह में आना, पुलपट पे खड़े होना, मीटिंग को लीड करना, ये खिदमत है, और कलाम सुनाना एक खिदमत है, और साज बजाना ये एक खिदमत है। लेकिन खिदमत कई तरह की है जिसका तस्करा हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। तो पौलुस ने जब ये खत लिखा है, इसके अंदर आपको इस कलीसिया की बाबत बहुत कम तंबीह नजर आएगी। पौलुस इन्हें अप्रिशिएट करता हुआ नजर आता है, इनकी हौसला अफजाई करता हुआ नजर आता है, और इस खत को खुशी का खत भी कहा जाता है, क्योंकि पौलुस ने बार बार इसके अंदर खुशी के लफ्ज को रिपीट किया, खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। ठीक है ना? तो एक मसीही ईमानदार की जिंदगी में खुशी का जो एलिमेंट है वो उसकी अपनी किसी अचीवमेंट से नहीं, वो अपनी किसी कारकर्दगी से नहीं, वो अपनी दौलत से नहीं, अपने मर्तबे से नहीं, अपने स्टेटस से नहीं, अपनी सेहतमंदी से नहीं, बल्कि खुदावंद से। आमीन। हम बीमार होकर भी खुश हो सकते हैं, हम नादार होकर, जरूरतमंद होकर भी खुश हो सकते हैं अगर हम खुदावंद में हैं। और अगर हम खुदावंद में नहीं है तो फिर हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी जिंदगी अफसुर्दगी और बोसीदगी का शिकार हो सकती है। और बहुत से अमीर लोग छुप के खुदकुशी कर लेते हैं। बड़ा मालदार बंदा होता है, लेकिन सुबह जब उसका कमरा खोला जाता है तो वो ओवर ड्रंक होकर मर चुका होता है, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई उम्मीद नहीं। लेकिन एक मसीह शख्स के पास जो उम्मीद है वो ये है कि उसका खुदा उसके साथ है और वो उसके साथ रफाकत का मुश्ताक है। आमीन। इसीलिए मसीही लोग जब ये कहते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं, तो मेरे लिए ये लफ्ज बड़ा अजीब है कि मैं बोरियत का शिकार हूं। अब क्यों बोरियत का शिकार है? बोर वो शख्स होता है जिससे बात करने वाला कोई ना हो।
میں آپ کو بوریت سے بچنے کا ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں. آپ کا خدا ہر وقت آپ سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہے. آمین. تو بوریت تو ختم. بور وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں کو منہ نہیں لاندہ. آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند ملنا چاہتا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بور رہنا چاہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. یہ مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے کہ ہم بور رہنا چاہتے ہیں یا ہم خداوند میں شادمان رہنا چاہتے ہیں. تو پولس نے بڑی خوبصورت باتیں یہاں پر کی ہیں. 7ویں آیت میں کہتا ہے چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو. پولس اپنی محبت کا اظہار ان سے کرتا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو میرے دل کے بہت قریب ہو. تم میری دعاؤں میں ہو اور میں تم سے ملنے کا مشتاق ہوں. میرے دل میں خواہش ہے کہ جب میں قید سے آزاد ہوں تو میں تم سے ملنے کے لیے آؤں. میں ان ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھوں جنہوں نے ہم سے بپتسمہ لیا تھا, جنہوں نے ہمارے کلام کو سن کر توبہ کی تھی, جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی تھی. ان سے ملنا چاہتا ہے اور وہ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. آپ ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں, ضرور ایک دوسرے سے کہیں. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے مسیح میں. آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, ہم آپ کے لیے فکر مند ہیں. یہ چیز بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ایمانداروں پر جب آپ کسی دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ عبادت کے اندر کس شخص نے اپنی کیا ریکویسٹ رکھی تھی, اس ریکویسٹ کو یاد رکھ لیں. اور پھر ہفتے بعد جب آپ اسے ملیں گے آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی جو آپ نے وہ کھڑے ہو کر بات کی تھی اس کا کیا بنا, کیونکہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس شخص کا ایمان بنے گا. وہ شخص اپنے آپ کو ایک یونٹی کے اندر فیل کرے گا. چرچ ایکچولی یہی چیز ہے, ایک دوسرے کے بارے میں فکر مند ہونا, ایک دوسرے کی بابت سوچنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پریز دی لارڈ. تو پولس انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے. وہ خدمت جو تم مسیح میں رہ کر کرتے ہو مجھے وہ یاد ہے, مجھے اس کا پتا ہے اور وہ اس کو ایکنالج کرتا ہے اس خط کے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر مسیح میں رہ کر کسی نے آپ کی کہیں کوئی مدد کی ہے اس کے احسان مند رہیں. یاد رکھیں کہ فلاں شخص فلاں وقت میں میرے کام آیا تھا, اور ہو سکے تو اس کی اس نیکی کو پھیلائیں, لوگوں میں جا کر بتائیں کہ فلاں شخص میں بہت مشکل میں تھا لیکن اس نے میری مدد کی, وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا, اس نے میری ہیلپ کی تھی. اس سے کیا ہوگا, اس شخص کو زور ملے گا, اس کو قوت ملے گی تاکہ وہ نیکی کے کاموں کو جاری و ساری رکھے. متی کی معرفت انجیلی بیان کے 5ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی کیا کریں گے جی, تمجید کریں گے. تو یہ ضروری ہے کہ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں ہم ان کو ابھاریں کہ وہ اس کام میں لگے رہیں. اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی کا اس کو الٹ جواب نہ دیں تاکہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, کام نکلوانے کے بعد سلام بھی نہیں کر کے لنگ دے اس بندے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ, جب ان کو مصیبت پڑتی ہے, ضرورت پڑتی ہے, پھر وہ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, لیکن جیویں ہی انہوں کا کام نکلتا ہاتھ تھوڑا جہا سوکھا ہوں پھر وہ تہاڈے کولوں ہی نکل جاندے ہیں, کہندے سوری بھاجی تہاڈے تے نظر ہی نہیں پئی, کیونکہ اس کو اس سے غرض کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ارد گرد خود غرض لوگ ہیں. اس معاشرے کے اندر, اس دنیا میں آپ کو جو لوگ نظر آتے ہیں وہ خود غرض ہیں, وہ اپنے فائدے کے لوگ ہیں. لیکن مسیحی لوگ خود غرض نہیں ہیں. مسیحی لوگ دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنے والے لوگ اور اس کے لیے شکر گزار ہونے والے. تو پولس انہیں بتاتا ہے کہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک. یہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ پولس مسیح کے لیے قید ہے, اور خوشخبری پر جو سوال اٹھتے تھے, خدا کے کلام کے اگینسٹ جو سوال اٹھائے جاتے تھے کلیسیاؤں میں, یہ لوگ ان کا جواب دیتے تھے. میں اور آپ اگر مسیح پر ایمان لائے ہیں تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کریں. ہمارے پاس یہ تعلیم ہونی چاہیے کم از کم جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکیں. یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے. کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ میں پادری صاحب کو پوچھ کے دساں گا, ہے نا, کوئی بھی سوال کرے سوری جی مینوں تے نہیں پتا, میں پادری صاحب نال گل کراں گا. تے بھائی تسی 20 سال تو چرچ کی کر رہے. یہ لوگ اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ, انجیل پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے والے لوگ, تعلیم یافتہ تھے, مسیح کی محبت میں گرو کر رہے تھے, بڑھ رہے تھے, خدا کے کلام کو سیکھ رہے تھے, خدا کے کلام میں اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہے تھے, اور خدا کا فضل ان پر تھا. آمین. اگر آپ یہ دعا کریں کہ خداوند مجھے اپنا کلام سکھا, ہم محنت کریں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کلام پڑھنے میں محنت نہیں کرتے, اور کاموں میں ہماری جاں فشانی قابل دید ہے, دیکھنے کے قابل ہے. ہر کام میں ہم زور مارتے ہیں, جتھے نہیں بھی ساڈا کام بڑھتا اتھے بھی سر پاڑ دینے. لیکن جب کلام کو سیکھنے کی باری آتی ہے ہم اس میں سست ہیں. بہت سے پڑھے لکھے بچے مجھے فون کرتے ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ تفسیروں کو خرید کے لائیں. انہیں تفسیر کا نہیں پتا, اچھا جی ہم کمنٹری لے کے آئیں گے, وہ کہاں سے ملے گی, ٹھیک ہے وہ بھی ان کو بتا دیا, لیکن وہ پھر بھی نہیں لے کے آتے, اور پھر اگلی بار وہ فون ہی کر دیتے ہیں. ایک بندہ کہندا او بھائی صاحب میں کیا تفسیراں کی لے کے آنی ہیں, تانوں تے سب کچھ ہی پتا ہے. وہ میں کہا بھائی مینوں تے کلام دا الف ہی نہیں پتا, سگو تو پڑھ کے مینوں دس,
कितना आसान तरीका, फोन करो पाजी साहब जिथे मर्जी ने, ट्रैफिक च ने, पाजी साहब एक सवाल तो दसना जरा, वो मैं कहा भाई मैं ट्रैफिक च फंसया पे। मतलब हमें किसी चीज का कोई पता नहीं है कि किस तरह से हमने बातचीत करनी है, क्या कुछ हमने करना है। हम अपने तरीके से चलने वाले हो, हम खुद सीखने के लिए तैयार नहीं। बड़ी बड़े महंगे जॉगर्स हम ले आते हैं, टी शर्ट्स ले आते हैं, पेंटें ले आते हैं, बहनें कपड़े ले आती हैं, मेकअप का सामान ले आती हैं, लेकिन बाइबल को समझने के लिए वो 150 रुपए की किताब खरीदने को मुतहम्मिल नहीं। वो कहते हैं कि जी हमने ये नहीं खरीदनी, अगर पाजी साहब दे देंगे गिफ्ट तो फिर ठीक है, तो वो ये सी राखी देनी, उसी कड़ी पढ़नी। तो ये लोग डिफेंड करने वाले हैं अपने ईमान। मैं आपको इस बात के लिए उभारना चाहता हूं, कलाम को सीखने की जुस्तजू पैदा करें अपने अंदर। पढ़े लिखे बच्चे अपनी तालीम से फायदा उठाएं। अगर आप बाइबल मुकद्दस की किसी आयत को गूगल करेंगे तो वो आपको 20-25 कमेंट्रीज उसके अंडर खोल के दे देगा, आप सबको पढ़ें, 6-6, 7-7 लाइनों में उसका जवाब है, उसके बाद उसको कंक्लूड करें, आपको जवाब पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, कहते अच्छा जो पादी साहब आएंगे फिर उन्होंने पूछांगे, पादी साहब ने जो आना उन्नी देर तक उनकी गड्डी अगे टुर जानी। इसीलिए हिकमत को इस्तेमाल करें। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सबका मुश्ताक हूं, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो पौलुस ने उठाया है और इस कलीसिया को सिखाने और समझाने की कोशिश की कि मसीह के साथ जो तुम्हारी मोहब्बत है उसमें इल्म का होना बहुत जरूरी है, उसमें तमीज का होना बहुत जरूरी। कई बार हम मसीह के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, असी कहने हुण मैं 9 मंगल नंगे पैरे ही जाना है, मैं नंगे पैरी ही जाना। क्यों आना है? ताकि खुदा से मैं मौजा ले सकूं। मसीह से मोहब्बत है कि मैं कुर्बानी के साथ मसीह के घर में आऊं, लेकिन इसके पसे पुष्ट जो ख्याल है वो ये है कि मैं अपना मौजा कमावा। 9 मंगल जो जावांगी तो खुदा नू मेरे ते तरस आ जाएगा, खुदा नू मेरे ते तरस आ जाएगा तो फिर मैनू शिफावां मिल जाएंगी। तो जो यीशु मसीह ने मार खाई है वो क्या है? जो उसने कोड़ों की मार खाई है, जो उसने अपनी पीठ पर गारियां बनवाई हैं, जो उसने अपने हाथों पैरों पर कील ठुकवाए हैं, जो उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, अपनी पसली के अंदर भाला खाया है, वो क्या है? इसका मतलब है मसीह से हम मोहब्बत करते हुए मसीह की इंसल्ट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास कलाम की तालीम नहीं, हम एजुकेटेड लोग नहीं, और हमारे अंदर अच्छे और बुरे की तमीज भी कोई नहीं। हमें सब अच्छे ही लगते हैं। अगर मसीह की मोहब्बत में देखें तो सब अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ईमान की हालत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको तमीज करनी पड़ेगी कि आपने किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना। खुदा हमें गुनाहगारों से मिलने से मना नहीं करता, लेकिन खुदा हमें गुनाहगारों की मंडली में बैठने से मना करता। ये तमीज है। और जी दुनिया का बड़ा से बड़ा शराबी आ जाए, चाहे वो शराब के कनस्तर में खड़ा हो और मुझे सलाम करे, मुझ पे वाजिब है कि मैं उसे जवाब दूं, सलाम भाजी की हाल, भावे टोन होए, लेकिन खुदा मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं उसके साथ बैठ के पीना शुरू कर दूं, या मैं मोहल्ले में ये मशहूर करवा लूं कि जी ये दोस्त है। समझ आई? क्योंकि जब लोग आपको उसका दोस्त कहना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात आएगी कि भाई यकूब भी पींदा होना, ऐसा नहीं भी लाता कभी कभी, है ना? क्योंकि आप 24 घंटे उसी के साथ तो फिर रहे हैं, उस शख्स के साथ फिर रहे हैं जो मोहल्ले के अंदर, मुआशरे के अंदर बदनाम है। तो पौलुस कहता है कि जो मसीह के साथ तुम्हारी मोहब्बत है उसमें इल्म का होना जरूरी है, उसमें तमीज का होना जरूरी। तो सबसे बढ़कर यह कि जब मसीह के साथ हम मोहब्बत में आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी एफर्ट उतनी होनी चाहिए जितनी एफर्ट खुदा को दरकार है। ऐसी एफर्ट ना करें कि खुदा का हिस्सा भी अपने जिम्मे लगा लें। जो काम ऑलरेडी मसीह कर चुका है, दुख उसने सहने थे उसने सह लिए हैं। अब आप मुझे बताएं कोड़ा ज्यादा खतरनाक है नंगे पैरी आना? कोड़ा वो तो चर्बी निकाल देता बाहर, और उस जमाने में जो कोड़ा मारा जाता था उसके ऊपर हड्डियां और शीशा श्रेष्ठ के साथ उसके ऊपर चिपका देते थे, ताकि जब ये इस बंदे के कमर पे लगे तो इसकी मांसबोटी खींच के बाहर निकाल। तो क्राइस्ट ने मेरे लिए और आपके लिए जो मार खाई है, क्या उसके बाद हमारा नंगे पैर आने से खुदा ज्यादा मुतासर होगा? हमें क्राइस्ट के जख्मों को इस्तेमाल करना चाहिए अपने फायदे के लिए, उसके ब्लड को इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी कुर्बानी को अपने और खुदा के दरमियान लाना चाहिए। यह है वो तालीम, यह है वो तमीज जो हमें होनी चाहिए। कई बार हम अपनी एफर्ट को आगे लाते हैं और कई दफा खादम भी गलत दुआएं कर देते हैं। ऐ खुदावंद मैं 25 साल तेरी खिदमत की थी, ऐ खुदावंद तू मेरी सुन, मैं 25 साल तो लगा है तेरे नाल। ओ भाई तू नहीं लगा है, खुदा ने तेनू अपने नाल लाया है, तेरी इतनी औकात है ऐसी? मैं समझता हूं मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं खुदा की बादशाही को देख सकूं, लेकिन खुदावंद की मेहरबानी हुई कि मुझ जैसे निकम्मे शख्स को खुदा ने अपनी बादशाही की मुनादी करने के लिए चुन लिया। तो मेरा तो ये फखर नहीं कि जी 23 साल से मैं लगा हूं तो खुदा मेरी सुनेगा, मैं 23 साल भन्ने ने खुदा नाल, मैं तो आने नहीं चाहता था। और जितने भी दुनिया के अंदर खादम है उनमें से ज्यादातर की हिस्ट्री यही है, वो या तो सिंगर बनना चाहते थे, या वो फौजी बनना चाहते थे, या वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे, या वो दुनिया के जो मशहूर पेशे हैं उनमें जाना चाहते थे, अदाकार बनना चाहते थे, गुलूकार बनना चाहते थे।
خادم تو نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن خدا نے ان کے لیے جو راستہ چنا تھا، خدا آہستہ آہستہ ان کو ڈریگ کر کے وہاں پہ لے آیا۔ تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم خدا کو اپنا تجربہ بتائیں کہ خداوند مینوں 23 سال ہو گئے تیرے خدمت کر دے، مینوں 25 سال ہو گئے تو ہن میری ضرور ہی سننی۔ اگر آپ دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ایک ہی چیز استعمال کرنی ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہے، اور بذات خود خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ وہ انسانوں اور خدا کے درمیان درمیانی ہے۔ آمین۔ آپ نے کسی انسان کو بھی نہیں بیچ میں لے کے آنا۔ کئی بار ہم کچھ انسانوں کو جو مر جاتے ہیں ان کو مقدسین ٹھہرا دیتے ہیں اور ان سے دعا شروع کر دیتے ہیں۔ بائبل مقدس زندہ لوگوں کو مقدس کہتی ہے، مرے ہوئے بھی مقدس ہی ہیں، جو مسیح میں موئے ہیں وہ مقدس لوگ ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ جو مر گئے ہیں ہم نے ان کا نام لے کے دعا کرنا۔ جو زندہ ہیں وہ بھی مقدس ہیں، مسیح میں مقدس ہیں، اسی لیے جو بھی دعائیں آپ کرتے ہیں وہ یسوع نام سے آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی انسان اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان درمیانی بن جائے، مسیح ہے جو درمیانی ہے۔ تو پولس یہ ہمیں سکھاتا ہے، اس کلیسیا کو اس نے یہ بات بتائی، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ غور طلب بات یہ، پولس نے دعا کی ہے ان کے لیے، پولس نے دعا کی ہے ان کے لیے۔ ہم عام طور پہ دعا کرتے ہیں پیسوں کی، ہے خداوند بھائی کو پیسوں کی برکت دے، ہے خداوند صحت اور سلامتی دے۔ وہ صحت سلامتی بھی نہیں مانگ رہا، وہ پیسے بھی نہیں مانگ رہا، وہ ان کے لیے اسٹیٹس بھی نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ خداوند میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی جو محبت ہے علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ترقی کرتی ہے، اور بھی زیادہ ترقی کرے، اور بھی زیادہ ہوتی جائے۔ تو ہم نے اپنی دعاؤں کو بھی پرکھنا ہے، ہم کیسی دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ صدر میں ایک کلام سنایا تھا، پولس کی دعائیں، اس کا غالباً یہی ٹائٹل، اور اس میں خطوط میں سے میں نے مختلف پولس کی دعائیں لی تھی، اور میں نے کہا کہ جی آپ ان کو ذرا ٹیلی کریں آج کی روزمرہ کی دعاؤں سے جو چرچز کے اندر ہو رہی ہیں، کیا ہم یہ دعائیں کر رہے ہیں جو ابتدائی کلیسیا کے ایماندار کرتے تھے، رسول کرتے تھے؟ ہماری دعائیں سے ٹوٹلی فرق ہے۔ پولس انہیں دعا دے رہا ہے کہ اگر تم محبت میں ترقی کر رہے ہو تو تمہیں علم میں بڑھنا ضرور ہے۔ اگر تمہاری محبت ہی بڑھتی جائے گی، تمہارے پاس علم نہیں ہوگا، تو پھر تمہاری محبت تمہیں مار دے گی، پھر تمہاری محبت تمہیں مار دے گی، کیونکہ وہ محبت جس میں عقل نہیں وہ آپ کو موت کی طرف لے جاتی ہے، اس سے فائدہ کسی کا نہیں ہوتا۔ کئی دیکھا ہے محبت چ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، ویاہ چوں نکل جاتے ہیں، کہنا جی محبت ہوئے تو گلا کری دا بھی کادی محبت ہے، اسے گلے ہی کر دیتے ایک دوسرے، محبت تو پھر ہے ہی نہیں۔ محبت تو لکھا سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت برداشت کر لیتی ہے، محبت پردہ ڈالتی، محبت شیخی نہیں مارتی، تو یہاں تو سارے کام محبت کے الٹ ہے۔ تو پولس ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ خداوند اگر ان میں محبت ہے، وہ اس کلیسیا کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر مسیح کی محبت ہے تو تمہارے اندر علم بڑھنا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر تمیز ہونی چاہیے، اور پھر لکھا ہے تاکہ عمدہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا، اگر ہمارے پاس تمیز ہوگی، تو ہم سلیکٹ کر سکیں گے کہ اچھی چیزیں کون سی ہیں، بہترین چیزیں کون سی، اور ناقص جو ہیں ان کو ہم ریجیکٹ کرتے جائیں۔ پریز دی لارڈ۔ تاکہ عمدہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ یہ ساری چیزیں علم سے جڑی ہیں۔ ٹھوکر آپ اس وقت نہیں کھاتے جب آپ کے پاس تعلیم ہوتی ہے، ورنہ آپ جگہ جگہ پہ ٹھوکر کھاتے۔ کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے دعا کرنا سی ساری گل مان لینے، کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کوئی نہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن کوئی نہیں، ہمیں کوئی کسی طرف بھی لے جائے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے۔ لیکن یسوع نے بات ختم کی، میری بھیڑیں میری آواز سنتی۔ آمین۔ اس سے ہٹ کے کوئی اور بات ہے نہیں۔ پولس نے کہا جو منادی ہم نے کی، جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی، اگر کوئی فرشتہ بھی آ کے اس سے الگ خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ دیکھیے کتنی سنجیدہ بات ہے۔ ہم تو آج ہر بندے کی تعلیم کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ روحوں کو پرکھو، ہر کسی کا یقین نہ کرو۔ سانو تو آج ہر کسی کا یقین ہے جنہیں بائبل پڑھی ہوئی۔ ہم کیوں یقین کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بائبل کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر آپ نے انار دیکھا ہوا ہے تو کوئی آپ کو امرود کہہ کے بیچ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو انار کا پتہ ہے۔ تسی کہو گے پاجی امرود نے، اے انار نہیں ہے جو تسی میرے کے بیچی جا رہے ہو۔ تو جنہیں انار ویکھیا نہیں وہ لیے کیلا بھی انار ہی ہے، وہ لیے امرود بھی انار ہی ہے، کیونکہ انہیں انار ویکھیا ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ اسی لیے اگر ہمیں خداوند کے کلام کی تعلیم ہوگی، ہم فوری طور پہ کہیں گے نہیں سر جی جو تسی کہہ رہے ہو غلط ہے، اور وہ بندہ شرمندہ ہوگا کہ میں تو اسے بیوقوف سمجھ کے الو بنا رہا تھا لیکن اس نے تو مجھے پکڑ لیا، اور پھر وہ محلہ چھوڑ جائے گا۔ لیکن ہمارے محلوں کے اندر غلط تعلیم پھیلانے والے اس لیے دندناتے پھر رہے ہیں کیونکہ انہوں کا کسی نے منہ نہیں پھڑیا، کسی نے ان کو پکڑا نہیں کہ تم جھوٹے لوگ ہو، تم غلط تعلیم پھیلا رہے ہو ہمارے علاقے میں۔ جب ایک دو بندہ اس کو ایسا مل جائے گا تو پھر وہ چوتھے محلے چ نکل جائے گا، وہ پھر اس محلے میں چھڈ جائے گا کہ ایتھے دے لوگ مینوں پہچان گئے۔ لیکن ہمیں شناخت اس لیے نہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، تاکہ تم عمدہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ۔ آمین۔ اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو،
تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح یسوع کے وسیلہ سے جس راست بازی کو حاصل کر چکے ہیں ہم اس میں گرو کریں، ہم اس میں اور پھلدار ہوں۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ کیا آج کلیسیا ایسے کام کر رہی ہے جس سے خدا کی ستائش ہو؟ کیا آج مسیحی ایماندار ایسے کام کر رہے ہیں جن سے خدا کا جلال ظاہر ہو؟ ہمارا ذہن بڑی بڑی کنونشنیں ارینج کرنے میں لگا ہوا ہے۔ باجی اس محلے چ اج تک ایڈی وڈی عبادت ہوئی نہیں ہوں جڈی وڈی اسی قرآن چلنے ہیں۔ وہ کہندی اللہ پھر سونے دا سیٹ بھی پھڑ، اے میریاں والیاں بھی لے جاؤ بھائی صاحب۔ شو باز ہے نا سارے پادری لوکاں نوں شوواں ول لا رہے، اور ہل کے شو ماریے، وڈا پروگرام کریے ساڈے محلے چ کسی نے دا کرائے نہ چل، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے اس سے خدا کا بڑا جلال ظاہر ہونا ہے۔ اس سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہونا، کیونکہ وہ انہیں دعا کے لیے نہیں ابھار رہا، وہ انہیں توبہ کے لیے نہیں ابھار رہا، بلکہ وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کر رہا ہے۔ اتنا پیسہ لوگوں سے لینے کے بعد بھی اخراجات انہیں کہنا پورے نہیں ہوئے، پھر انہیں دوبارہ دوسرا کوٹ لانا گھراں چ جا کے، بھائی جان وہ تسی دتے سن ہاتھ ودایا سی لیکن تسی تھوڑا ودایا سی، تھوڑا ذرا ہور وداؤ میرے ہاتھ۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ کیا یہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا؟ اس سے اس بڑی عبادت میں بے شمار لوگ ناراض ہو کے چلے جائیں گے، اور پھر وہ لوگ فخر سے پھرتے محلے میں۔ ویکھیا سی پروگرام ساڈا، غبارے دیکھے سن، لال غبارے چٹے غبارے ٹھا ٹھا پھٹن ڈے نے، شور پیا ہے، بیواؤں میں کپڑے بھی بانٹے جائیں گے، نیچے لکھا ہوتا ہے۔ ایک عبارت میں ہم گئے، جو غریب لوگ ہیں وہ اٹھ کے سامنے آ جائیں، جو غریب لوگ ہیں اٹھ کے سامنے آ جائیں، مطلب پورے پنڈال چ وہ دسنا چاہ رہا ہے کہ جڑے غریب نے وہ سامنے آن تاکہ سب دیکھ لیں کہ غریب نے۔ کلام تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھی تیرا ایک ہاتھ دے رہا ہے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ آج کلیسیا وہ کام کر رہی ہے جو خدا کے پسندیدہ کام نہیں، جن سے خدا کا جلال ظاہر نہیں ہوتا۔ ہم نے عبادات کو بھی اپنے جلال کو ظاہر کرنے کی چیزیں بنا لی، ایسی عبادتیں وہاں پر خدا ظاہر نہیں ہوتا، خدا اپنی قدرت کو ظاہر نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عبادت اسی سوچ کے تحت کروائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی ایسی، ان کے ذہن میں صرف یہی خیال ہے کہ سارے رل کے پیسے اکٹھے کرو، ایڈی وڈی عبادت کرو کہ سارے پادریاں دے منہ بند ہو جائے، اور پھر وہ کلیسیا اتراتی پھرتی اپنے پادری کی ایکٹیویٹی پہ۔ دیکھو ساڈا پادری کیسا ہے یار، وڈی گراؤنڈ چ کیتی اسی، اسی چرچاں چ بڑے ہو سارے، نیچا دیکھتے ہیں وہ دوسری کلیسیا کو، اپنے آپ کو اونچا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا پنڈال اکٹھا کر کے اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلی؟ کچھ بھی نہیں، کسی کا بھلا نہیں ہوا، لوگ پھر لڑتے آئے، مینوں ووٹ ہی نہیں ملی، لوگ پھر راضی نہ ہوئے۔ اس لیے ان سب باتوں پر جو ہم نے آج ڈسکس کی ہیں ذرا غور کریں۔ جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں رک کے پڑھا کریں، سوچ کے پڑھا کریں کہ یہ کیا پیغام دے رہی مجھے۔ یہ ایماندار لوگ ہیں، پولس ان کی بابت کیا سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، پولس ان کے لیے کیا دعا کر رہا ہے۔ ہم مسیحی ایماندار ہیں، ہم دوسرے مسیحی ایمانداروں کے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان کی روحانی ترقی میں کس حد تک سپورٹیو ہیں، ہم کس طرح ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ مسیح میں گرو کریں۔ ہمارا تو اس طرف کوئی دھیان نہیں، اسی آپ پادری نو ویکھ رہے ہیں، پادری ویلا ہوئے نالے میں لین چ لگتا اینجن ڈوج دین دوجے ادھروں دی ہو کے آئے گی تو میں ادھروں دی اگے آ جاؤں، بھائی صاحب میرے تو دعا کھیل رہے ہیں، اپنی پریکٹس میں لگے۔ لیکن مسیح کی بابت ہماری سوچ بڑی محدود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ تو میرے عزیزو، اس کلیسیا کے لیے مجھے خوشی ہوئی کہ پولس نے ان کی بابت جو باتیں کی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ یہ لوگ اپنے ایمان کو ڈیفینڈ کرنا جانتے تھے، یہ لوگ جس خوشخبری کو سن چکے تھے اس پر قائم تھے، یہ اس سے متزلزل نہیں ہوئے تھے، اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں، یہ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہ ایمانداروں کے ساتھ ایک رفاقت کے اندر تھے۔ آمین۔ اور اس طرح کے لوگ جو خدا کے خادموں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، لنک میں رہتے ہیں، کلیسیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، نجات پانے کے بعد بہت ضروری ہے کہ ایماندار کلیسیا کے ساتھ رہیں۔ اگر ایماندار نے کلیسیا کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کا گرنا واجب ہے، وہ بہت جلدی گرے گا، بہت جلدی گرے گا۔ لیکن اگر کلیسیا کے ساتھ جڑا رہے گا تو پھر شیطان کے لیے وہ ہارڈ ٹارگٹ ہوگا، شیطان کے لیے مشکل ہو جائے گا اسے گرانا، کیونکہ جب کبھی وہ پھسلنے لگے گا وہ جا کے کلام سنے گا پھر کھلو جائے گا، جب کبھی وہ مایوس جائے گا دعا ہو رہی ہوگی پھر اٹھ کھڑا ہوگا، گیت گائے جا رہے ہوں گے، کبھی کبھی گیت بھی بڑا اٹھاتے ہیں انسان۔ پرستش بڑی چیز ہے جی، ہمارے گھروں میں تو ایسی پرستش نہیں ہوتی جیسے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے نوٹس کی ہے چیز؟ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں وہاں پہ پرستش اور طرح سے ہوتی، گھر چ پرات ہی ہوندی، وہ بھی کئی باری نہیں بجانی آتی، کئی کہندا یار چرچ وچ بڑا مزہ آتا ہے، تو پھر چرچ میں آتے کیوں نہیں؟ چرچ کے اندر ہر ایک ایکٹیویٹی اس لیے رکھی جاتی ہے اور یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے کہ کلیسیا میں پرستش کی جائے، کلیسیا میں دعائیں کی جائیں، شکر گزاریاں کی جائیں، یہ سارے کام خدا کی طرف سے ہیں کلیسیا میں جو ہو رہے ہیں۔ اور اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ چیزیں کبھی بھی زندگی کے اندر برکت کا باعث نہیں بن سکتی، وہ چیزیں جنہیں خدا نے مقرر کیا ہے۔ تو میں آپ سب کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں عزت دیں، اور وہ باتیں جو آپ نے ابتدا میں سیکھی تھی
آپ کس حد تک اس پر چلے؟ آپ نے کتنی رفاقت رکھی ایمانداروں؟ آپ ایمانداروں کی بابت کیا سوچتے ہیں؟ یہاں پر پولس بطور ایک لیڈر کے انہیں یہ بتاتا ہے کہ میں تمہاری بابت سوچتا ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، تم میرے دل میں ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایماندار ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کو اپنی محبت کا ضرور یقین دلائیں، کوشش کریں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے آپ روحانی طور پر تسکین کو فیل کریں گے، آپ کے اندر ایک خوشی ہوگی کہ میں ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور پولس نے اپنے دیگر خطوط میں بھی یہ بات کی ہے کہ کلیسیاؤں کی فکر مجھے دباتی، وہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہے، وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، جب کسی کو دکھ کی حالت میں دیکھتا ہے، تکلیف کی حالت میں دیکھتا ہے، وہ گھٹنے ٹیکتا ہے، دعا کرتا ہے خداوند میرے اس بھائی کو اس میں سے نکال، اس گھرانے کو اس پرابلم میں سے نکال۔ اور جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے، گرو کرتے ہیں، آپ کا خدا پر یقین مضبوط ہوتا ہے اور خدا کا فضل آپ پر اور بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا بڑی اہم بات ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں۔